अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। नाज़रीन, बलूचिस्तान हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत ने मिलकर बेरक गोल्ड जो कंपनी है, टीटीएन कंपनी का जो सिस्टर कंपनी है, उसके साथ आज मुआहदा हुआ है रेकॉर्डिक का। तो इसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मुख्तलिफ़ उनकी राय आ रही है, जबकि नेशनल पार्टी ने इसकी मजम्मत की है। ज़ाहिर है कि BNP अपोजिशन में, लेकिन उसका अभी तक रद्द अमल नहीं आया है। ये बेसिकली कल काबीना का मीटिंग हुआ था वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दुस बिज़नजो की सरबराही में, तो काबीना ने इस मुआहदे की मंजूरी दे दी। तो उसके बाद आज मुआहदा हुआ है इस्लामाबाद में, जहाँ पे बेरक गोल्ड के जो CEO हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दुस बिज़नजो ने दस्तखत कर दिए, और उसके साथ उस टाइम मौजूद थे इमरान ख़ान भी मौजूद थे, और बाकी वफाकी वज़रा सूबाई वज़रा भी थे, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे। अच्छा, इसमें मामला ये है कि आपको पता है कि रेकॉर्डिक का जब नवाब असलम खान रईसानी के दौर में जब एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और वो मुआहदा मनसूख हो गया, केस चला बैनुल अक़वामी अदालत में, अदालत नहीं बल्कि एक आप यूँ कहें कि एक सालिसी का एक ऐसे कमीशन है। उस कमीशन में ये केस गया है। उमूमन इस तरह के जब इंटरनेशनल मामलात होते हैं तो उसको उस कमीशन के पास ले जाया जाता है। आलमी एक कमीशन है। तो उस कमीशन में दोनों कंपनियों ने, ज़ाहिर कि इससे पहले बेरक गोल्ड और एनस्टा फेगोस्टा ने मिलकर रेकॉर्डिक पे काम किया था। जब ये मुआहदा मनसूख हुआ तो मनसूखी के बाद ये लोग गए इंटरनेशनल कमीशन में। वहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला है। फ़ैसले में कोई 9 पॉइंट कुछ मिलियन डॉलर का डन लग गया बलूचिस्तान हुकूमत को, और ये काम ठप होकर रह गया। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं और बलूचिस्तान हुकूमत के पास भी पैसे नहीं थे, तो वो जुर्माना वो दे नहीं पाए। लेकिन इसमें ये हुआ कि जो बेरक गोल्ड है वो दोबारा उन्होंने कहा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन एंटा फेगोस्टा ने कहा कि जी मैं नहीं काम करना चाहता। अभी ये मुआहदा हुआ है। उस मुआहदे में ज़ाहिर है कि कहा जा रहा है कि 25% बलूचिस्तान को रॉयल्टी मिलेगी, और उसके बाद जो टैक्स वगैरह हैं इलाके के मद में जो डेवलपमेंट वगैरह के जो पैसे बनते हैं, कोई शायद 32 या 33% बलूचिस्तान को उससे फ़ायदा मिलेगा। और ये मुआहदा बलूचिस्तान के अवाम के लिए कितना फ़ायदा मंद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं इरफान सईद साहब। उससे हम पूछेंगे कि मुआहदे को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा इरफान साहब, ये बताएं कि आखिरकार रेकॉर्डिक पर मुआहदा हो गया। उसमें दो जो कंपनियां थी, एंटा फेगोस्टा और बेरक गोल्ड ने मुआहदा कर लिया। आज मुआहदा भी हुआ, वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। कैसे देखते हैं कि इसका थोड़ा सा हमें बताएंगे कि मुआहदा किस नौइयत का है, बलूचिस्तान का इसमें फ़ायदा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया रशीद। सबसे पहले तो हमें ये जो रेकॉर्डिक का जो मुआहदा हुआ है, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है कि ये मुआहदा कब कैसे हुआ और किन हालात में कब कब होता रहा। तो आपको जिस तरह आपने थोड़ा सा अपने इब्तदाइया में बताया कि जिस तरीके से ये मुआहदा, ये रेकॉर्डिक का जो रिज़र्व्स हैं, इस पर मुख्तलिफ़ कंपनियां यहाँ पे आके काम भी करती रहीं, और आपको याद होगा कि टेथियान कंपनी ने वहाँ पे काम भी शुरू किया, और वहाँ पे जितने उसके सैंपल्स थे वो सारे इकट्ठे किए। हमने ख़ुद भी उसका विज़िट किया था टेथियान कंपनी के अमराई। तो उस वक्त एक्सप्लोरेशन का उनके साथ असल में मामला जो जिस पर मसला खड़ा हुआ कि एक्सप्लोरेशन का भी वो लाइसेंस मांग रहे थे, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, उस वक्त नवाब असलम रईसानी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको माइनिंग का जो है वो जो सैंपल्स है उसके लिए आपको लाइसेंस दिया गया था, उसकी माइनिंग के लिए आपके साथ कोई मुआहदा नहीं होता। उस पर दोबारा से अस्तर नो हम दोबारा किसी और कंपनी के साथ जाके मुआहदा करेंगे। तो इस पे बड़ा एक ले दे हुई, बड़ा झगड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए उस मुआहदे को मनसूख किया, जिसके बाद आपको पता है कि टेथियान कंपनी बैनुल अक़वामी अदालत में चली गई थी, और उस पर वो काफ़ी अरसे से ये केस चलता रहा। और अब जाके उस पर जब उसका फ़ैसला आया तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आया था, जिस पे बहुत बड़ा जुर्माना पाकिस्तान पे आयद किया गया था। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के बस में भी नहीं था कि वो जुर्माना हम पे करते। कोर्ट ने फिर एक और रास्ता दिया कि आप आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट करेंगे। जी हाँ, तो वो फिर जाके इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट जाके काफ़ी कोशिश की, जिस पे अब बेरक गोल्ड के साथ उनकी जो बातचीत थी, इब्तदाई बातचीत जो शुरू में चलती रही,
جس پر آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک بلوچستان میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ جی سودا کیا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا سب سے بڑا اہم اقدام یہ تھا، اس معاہدے پر اس نے تمام پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر کے مہینے میں انہوں نے ایک ان کیمرہ سیشن بھی منعقد کیا جس میں تمام بلوچستان کی منتخب جو نمائندگان تھے ان کو بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور ان شرائط پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ رشید یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے، یہ جو ایک تو سب سے بڑی اتنی ہیوج انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے آئی ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک خوشائند اقدام ہے کہ ملک کی حالات جو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بین الاقوامی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس میں کیا فائدہ کیا ہے عرفان صاحب؟ اس میں بلوچستان کا فائدہ کیا ہے؟ تھوڑا پرسنٹیج بتا دیں ویورز کے لیے. بلوچستان کو کتنا اس کا جو رائلٹی ہے، جو حق ہے، وہ کتنا ملنا ہے؟ معاہدے کی تھوڑی سی نوعیت میں تھوڑا سا معاہدے پہ آپ کو بتاؤں کہ چونکہ یہ معاہدہ کچھ عرصے سے میڈیا میں بھی ڈسکس ہو رہا تھا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز بھی اس معاہدے کے بارے میں تھوڑا بہت جو ہمیں معلومات ملی ہیں کہ 100% جو اس کے جو پروفٹ میں ہیں اس پہ 50% جو ہے وہ بیرک گولڈ جو کمپنی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں وہاں پہ اس کو ملے گا. 25% اسلام آباد کی جو 3 کمپنیاں ہیں جس میں پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل اور ایک اور کمپنی شامل ہے، ان کو ملے گا 25%. کیونکہ اب تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، یہ جو اسلام آباد کی جو کمپنیاں ہیں یہ اس جرمانے کی رقم میں، چونکہ انسٹا فوگسٹا جو جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی جرمانے کی رقم ہم نے ادا کرنی تھی، لیکن جو بیرک گولڈ ہے اس نے اپنے جرمانے کی رقم چھوڑ دی کیونکہ وہ خود اب پارٹنر بن چکی ہے. تو وہ جو جرمانے کی رقم بنتی ہے وہ تقریباً $930 ملین تھی جو حکومت پاکستان اب ادا کرے گی. اور یہ تینوں کمپنیاں جس کا میں نے نام لیا، پی پی ایل، او جی ڈی سی ایل اور ایک اور کمپنی، یہ تینوں مل کے وہ جرمانے کی رقم اس کمپنی کو دیں گی. اس کے بعد جو پروفٹ ہے، جو پروفٹ کی بات آپ نے بات کی، تو اس میں 50% تو بیرک گولڈ کا ہوگا، 50% پاکستان گورنمنٹ کا. پاکستان گورنمنٹ میں بھی 25% ان 3 کمپنیوں کو ملے گا، اور گورنمنٹ آف بلوچستان کو فری آف کاسٹ، جس کو کہتے ہیں کوئی زیرو انویسٹمنٹ پہ آپ کو 25% مل رہا ہے. اچھا، اس میں آپ نے کہا کہ جو پاکستانی 3 کمپنیاں ہیں، وہ جو $900 ملین کی آپ نے بات کی، تو وہ جو جرمانے کی جو رقم آپ نے بات کی، تو وہ جرمانہ معاف کیا گیا ہے یا یہ تینوں کمپنیاں مل کے بیرک گولڈ کو، انسٹا فیگسٹا کو پے کریں گے؟ نہیں، بیرک گولڈ تو چونکہ ابھی پارٹنر بن گئی ہے اس کو تو نہیں دیں گے. بیرک گولڈ نے اپنا جو جرمانے کی رقم تھی اس کو معاف کر دیا، لیکن جو دوسری کمپنی جو اس کے ساتھ شراکت دار تھی اس کو یہ 3 کمپنیاں پاکستان کی یہ پے کریں گی، اور اس طریقے سے ان کی انویسٹمنٹ اس پروجیکٹ میں ہوگی. مقصد جرمانے کی. اچھا، بلوچستان کی میں تھوڑی سی وضاحت تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو کہ یہ تینوں کمپنیاں پھر پارٹنر بنیں گی ابھی جو نیا معاہدہ ہوا ہے؟ بالکل، وہ پارٹنر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ امبریلا کے نیچے وہ اس پروجیکٹ میں پارٹنر ہوں گی. 25% شیئر ان کا ہوگا اور 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا. یہ سب سے بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومتوں نے جو معاہدے کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، سندھ کا جس طریقے سے ہوا، یا پچھلی اس سے میر عبدالقدوس بزنجو سے پچھلی جو حکومت تھی انہوں نے 10% پہ ایگری کر کے آئے تھے کہ 10% گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملنا چاہیے. لیکن موجودہ حکومت نے اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے مل کر ایک فارمولہ بنایا، اور جس پر انہوں نے وہ ضد پہ کھڑی رہی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہ 10% سے 25% تک پہنچ گیا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5% جو رائلٹی ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گی. اور جتنے یہ 25% سے علاوہ ہے؟ جی، یہ 25% کے علاوہ ہے، اور یہ رائلٹی بھی آپ کو ایڈوانس میں ملنا شروع ہو جائے گی. مقصد 31 دسمبر سے اگر یہ کام شروع ہو جائے گا، جس طریقے سے 31 مارچ تک یہ معاہدے کی آخری تاریخ تھی جس کے بعد آپ کو کمپنی کو پے کرنا تھا جرمانہ. لیکن اب چونکہ معاہدہ ہو گیا ہے، اب یہ 31 کے بعد جب بھی کمپنی اپنا کام شروع کرے گی، گورنمنٹ آف بلوچستان کو ایڈوانس جو ہے وہ رائلٹی 5% ملنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ٹیکسز تھے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل اس لیے کیونکہ میں اوورال جو بلوچستان کو جو فائدہ ہے نا رشید، اس پہ 33% گورنمنٹ آف بلوچستان کو اوورال ٹیکسز کی مد میں، رائلٹی کی مد میں اور جو شیئر کی مد میں وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گا. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہیوج اماؤنٹ ہے جو وداؤٹ کسی انویسٹمنٹ کے آپ کے پاس یہ اتنا ہیوج
اماؤنٹ آ رہا ہے، اس میں پھر دیکھیں 8,000 کے قریب جابس آئیں گی، 8,000 کے ملازمتیں ملیں گی، 8,000 کے جو بچے ہمارے جو یہاں پہ جو 8,000 نوجوان ہیں ان کو بیرون ملک ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی، جو معاہدے میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں۔ 160 ارب روپے جو علاقائی ترقی کے لیے خرچ کرے گی کمپنی، وہ بھی ہے جس کو ہم یہ 160 ارب سالانہ ہے کب؟ یہ سالانہ 35 ارب روپے 35 ارب روپے جو ہے سالانہ اس علاقے کو ملیں گے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے جس سے بلوچستان۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ یہ معاہدہ کتنے مدت کے لیے ہے؟ 10 سال، 5 سال؟ یہ 40 سال کا معاہدہ ہے رشید۔ اوورآل اس سے 320 ارب ڈالر کی جو ہے وہ گورنمنٹ، لگ بھگ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہوگا، 320 ارب ڈالر حکومت پاکستان کو، مقصد دونوں شیئر ہولڈر جو ہوں گے اس کے، ان کو یہ پروفٹ ملے گا۔ اور یہ 40 سال کا جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ آج سائن ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کا ایک بہت بڑا ایک اس سیاسی گرما گرمی میں ایک اچھی خوشخبری بلوچستان کے لیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ 4 ہولز ہیں، میں نے پروگرام بھی کیا تھا اس میں 2-3، اس میں چاروں ہولز کی اگریمنٹ شامل ہے یا اس میں ایک ہول کا شامل ہے؟ کیونکہ کچھ سیاسی پارٹیوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں سے مختلف کمپنیوں کو انگیج کیا جائے، اگر 4 ہولز ہیں ہر کمپنی کو الگ الگ ایک ہولز جو ہے اس کے ساتھ اگریمنٹ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تک تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے جو ٹیتھیان کمپنی کے زیر کنٹرول جو علاقہ تھا جہاں سے انہوں نے اس کے سیمپلز نکالے تھے وہاں پہ ہوگا۔ اب آگے چل کے اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اور بتاؤں کہ جو 22 منرلز وہاں سے اس علاقے سے مزید نکلیں گی، وہ بھی آپ اس پہ بھی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، صرف کاپر اینڈ گولڈ جس پہ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہی جو ہمیں بتایا گیا ہے، یا میڈیا کے ذریعے یا مختلف ان کے جو ایگریمنٹس جو باتیں چلتی رہی تھی تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگا کہ 22 دیگر جو منرلز ہیں وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی ملکیت ہوں گی، تو اس کے ساتھ آپ اس پہ معاہدہ نہیں ہے جو ہماری اطلاعات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اچھا، اس کا لمیٹیشن ہے، حد بندی کر دی گئی ہے کہ کس لمٹ تک آپ جو ہے اس میں مائننگ کر سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں کر سکتے، اس طرح کا کوئی ہے آپ کے؟ بالکل 40 سال تک دیکھیں وہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے 40 سال کا ہوا ہے، 40 سال کے ایگریمنٹ میں اب ایکسٹینڈ ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی مزید نہیں، وہ جو جج مائننگ ہوگی اس مائننگ کا کوئی لمٹ ہے، کوئی حدود ہے کہ اس لمٹ تک آپ کر لیں گے مائننگ، اس کے زیادہ نہیں کریں گے؟ یہ بھی رشید یہ وہ باتیں، یہ بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ایک وضاحت بھی ضروری ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنا موقف پبلکلی دینا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی بڑی تنقید ہوتی رہی کہ خفیہ کیمرے اور خفیہ جو اجلاس بلا کے میڈیا کو دور رکھا گیا، عوام کو دور رہتا۔ اب میں سمجھ گیا وقت آ گیا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اس پر اپنی ایک بریف دے پورے میڈیا کو، تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ یہ جس طرح جو کویشچن آپ کے ذہن میں بھی میرے ذہن میں بھی بہت سے کویشچن ہیں، ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ معاہدہ کتنے سال کا ہے، اور جو ایریے کی اسپیسیفیکیشن جو بتائی گئی ہے ہمیں اس سے ہٹ کے بھی یہ مائننگ کا ان کے پاس اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے اپنی بات کے اسٹارٹ میں کہا کہ پارلیمانی جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ ہم کو یاد ہے جب بلوچستان اسمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی تو اس پہ پھر بی ایم پی کے ثنا بلوچ نے بھی اعتراض اٹھایا تھا آن دا فلور، اور سردار احمد رند نے بھی مختلف اپنے اس میں انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا، ایون کہ جان کمال خان نے بھی سوال اٹھائے تھے۔ تو اس کے بعد ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بلوچستان حکومت کی کوئی ایسا ماحول بنا ہے جس میں ان کو کنوینس کیا گیا پھر معاہدہ ہوا ہے؟ دیکھیں وہ جو اجلاس ہوا تھا اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں بھی اس میں تھیں، حکومتی جماعتیں بھی تھیں، ایک صرف نیشنل پارٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ مجھے جو اطلاعات ہیں، جو ہماری معلومات ہے کہ نیشنل پارٹی کے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی کہ ان کو بھی ان کیمرہ بریفنگ میں مدعو کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اس میں نہیں آئے۔ بہرحال یہ وہ اس کا جواب خود دے سکتے۔ اس میں ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا تھا کیونکہ میرے بلوچستان اسمبلی میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے تو ایز اے آبزرور میں کیسے آ سکتا ہوں، وہ ہم نے پوچھا تھا اس سے۔ اچھا، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک میسج مجھے کنوے ہوا ہے، میسج اس میں نیشنل پارٹی کا ایک اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جی مرکزی جو حکومت ہے آلریڈی اس کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، یہ اپنی اکثریت کھو چکی ہے اور اپنا جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی کھو چکی ہے۔ تمام کے باوجود یہ معاہدہ جو ہے یہ غیر قانونی ہوگا، اگر یہ معاہدے پر عمل درآمد ہوا تو یہ نقصان کمپنی کا ہوگا۔ کیا دیکھتے ہیں ایز اے دیکھیں سیاست؟ یہ تو ابھی ان کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، اب تک دیکھیں جو صورتحال اب تک تحریک عدم اعتماد جو آئی ہے اس کی اب تک اس کی پر ووٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر بدستور اس وقت اپنے کام کر رہے ہیں، فیڈرل کیبنٹ کام کر رہی ہے، تو یہ تو خیر ان کا پولیٹیکل ایک سٹینڈ ہے، تو میں اس پہ زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا۔ لیکن معاہدہ جو دیکھیں آپ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں یا اسٹیٹ ٹو یہی بات ہے کہ دیکھیں رشید، غیر ملکی کمپنیاں پہلے سے ہی یہاں پہ خوف زدہ ہے، جو ماحول ہے جس طریقے سے ہم ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہوگا اگر یہ معاہدے پہ ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے ایک نیگیٹو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ بیٹھ کے ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، اس کے جو معاہدہ ہے اس کے نکات پہ یا بلوچستان کے جو شیئر پہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن اچھا، یہ ڈبیٹ معاہدے سے پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کے خیال تو میں؟ وہ تو کی انہوں نے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیبیٹ کی، باقاعدہ انہوں نے فورم رکھا، فورم اسمبلی سے بڑا فورم مجھے آپ بتائیں کوئی ہے فورم؟ اس ٹائم صوبائی اسمبلی کا سب سے بڑا فورم ہے، اور یہ ماضی میں کبھی بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماضی میں آپ نے ریکارڈنگ کا کیا، اسی طرح سندھ کا کیا، پھر آپ نے سی پیک کا جو معاہدہ کیا، مجھے بتائیں کس نے بلوچستان کے لوگوں کو آ کے یا بلوچستان کے منتخب نمائندوں کو آ کے کسی نے اعتماد میں لیا؟ اسلام آباد کے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ معاہدے ہو جاتے تھے اور ہم پر مسلط کر دیے جاتے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ آج بھی ہم اسی بات پہ جو بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ بلوچستان کو کسی چیز میں حصے دار نہیں بنایا جاتا یا ان سے مشاورت نہیں کی جاتی، صوبے کے وسائل پر ان کا کوئی اختیار نہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی شروعات ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسمبلی فلور پہ بات ہوئی، اس میں بی ایم پی ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں جمعیت علماء اسلام ہے، لیکن زیادہ تر بی ایم پی کی طرف ظاہر ہے کہ زیادہ جھکاؤ چونکہ بلوچ علاقے میں ہے، اور بی ایم پی جو ہے اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ بلوچ نمائندہ ایک جماعت سمجھتی ہے اور ہمیشہ بلوچستان کی وہ بات بھی کرتی ہے۔ تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ بی ایم پی سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یا بلوچستان حکومت کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، ان کو کنوینس کیا گیا ہے، ان کی رضامندی شامل ہے اس میں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جو اسلام آباد میں گزشتہ کچھ دنوں سے جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، سی ایم بلوچستان بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ کوئی جو ملاقاتیں سردار اختر جان مینگل سے بھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان یا مولانا غفور حیدری سے بھی ہوئی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ملاقاتیں چلتی رہی ہیں تو ان ملاقاتوں میں ڈیفینیٹلی یہ معاہدے کے حوالے سے بھی ضرور کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی تو پھر بھی ان کا موقف تو سامنے آئے گا، کیونکہ ان کی نمائندہ جماعت اس وقت بی این پی مینگل بلوچستان کی نمائندہ جماعت ہے، یہاں پر اسمبلی میں ان کی وہاں پہ ممبر موجود ہیں اور ان کو بھی بریفنگ دی گئی تھی، وہ بھی اس بریفنگ میں موجود تھے۔ تو اس کے بعد اب ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ہوں گی، اس پہ پولیٹیکلی کچھ بات چیت ہوگی، کچھ لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک یونینیمسلی ایک اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسیج آنا چاہیے کہ یہ ایک بڑا ایک اچھا معاہدہ ہونے جا اچھا، رہا ہے۔ آخری سوال ہے آپ سے عرفان سعید صاحب کہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگوں ہم سے بھی رابطہ کیا ہے، مطلب ہر ایک اپنا ایک تجزیہ، ایک رائے ہوتی ہے، رائے یہ پائی جا رہی ہے، ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ میر قدس بزنجو سے جو کام لیا جانا تھا وہ لے لیا گیا ہے۔ ممکن ہے یہ جو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سینیریو چلی ہے عدم اعتماد کی، پی ایم کے خلاف ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ وغیرہ وغیرہ، تو کہا جو تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جو کام لیا گیا میر قدس بزنجو کے سے تو بس وہ کام نکالا گیا، ابھی میر قدس بزنجو کی ایز وزیر اعلیٰ ضرورت نہیں ہے، کوئی بلوچستان میں بھی عدم اعتماد آ سکتی ہے۔ دیکھیں رشید، ایک تو آپ نے جو بات کرتی خود ہی کہہ دیا کہ جو کام لینا تھا، مقصد اگر یہ کام صوبے کے مفاد میں پوری اسمبلی نے مل کر اس معاہدے پہ اپنی مقصد ایگری کیا، تو میں سمجھتا ہوں تو پھر یہ تو قدوس بزنجو صاحب کے لیے کریڈٹ ہی جائے گا، نہ کہ ان کے لیے ڈسکریڈٹ ہوگا کہ ان کے خلاف ایک عدم اعتماد اتنا اچھا کام کر کے اگر وہ پھر بھی ڈسکریڈٹ کی طرف جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال ہوگی۔ یہ دیکھیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں،
तज्ज़िये हैं, तबसरे हैं लोगों के कि जी तहरीक अदम एतमाद, जब तक मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में अपोज़िशन की मौजूदा वज़ीर आला को हमायत हासिल है, उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अपोज़िशन अब भी उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। वो किसी भी ऐसी गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहती कि दोबारा से बलूचिस्तान में एक नए सिरे से तब्दीली हो जाए। शुक्रिया इरफान सईद साहब।